अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कराची में इलेक्शन पर तनकीद करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धूस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आईनो जमहूरियत पर सवालिया निशान है। अगर जमहूरियत को इसी तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का रहा सहा एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखो, सिराजुल हक साहब हमारी सियासत के सबसे भले मानस और मासूम आदमी हैं। बंदा इनसे पूछे कि भाई इस मरदूद जमहूरियत पे एतमाद था कहाँ जो ख़त्म हो जाएगा, ये समझ से बाहर है। अच्छा, ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी नुमाइंदों का गवा, वोटों की ख़रीदारी, ख़रीदो फ़रोख्त, धौंस, धांधली, ये तो सब अज्जाए तरकीबी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के। ये सिर्फ मुझे नहीं पता कराची में हुआ क्या है, मैं नहीं जानता, मैं एक जनरल कमेंट कर रहा हूँ। ये हमारी जमहूरी हंडिया के जहरीले मसाले हैं सारे के सारे। ओ भाई, वो अपने लोगों के अगवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अवाम अगवा हो चुके हैं, उन्हें कोई गिरवी रखने पे भी तैयार नहीं है। ये IMF की तरफ मुंह करके दौलतियां झाड़ रहे हैं हवा में, इनको नहीं पता। याद है डॉक्टर साहब जब नए नए तशरीफ लाए थे, मैं जानता हूं IMF का यूं हैं वो हैं। अब ये बेसिकली अगवा के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे एक ज़माने में कॉलोनियलिज्म और तरह का था कि बराह रास्त जाके कब्जा, जैसे बरतानिया ने हिंदुस्तान पे किया। अब न्यू कॉलोनियलिज्म में और तरह का कब्जा होता है, फिजिकल नहीं। उनको इतनी अकल आ गई है कि फिर यहाँ के लोगों की को देखभाल भी करनी पड़ती है। इनका खून चूसो, जिम्मेदारी कोई नहीं। इसी तरह ये जो अगवा के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम ये बुनियादी तौर पे अगवा हो चुके हैं। हुकूमत इन्हें गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, लोग गिरवी रखने पे तैयार नहीं है। मेरी 32 साल हो गए ज़िंदगी, मुझे बाकी भी अगर जो कोई है को माड़ा मोटा टाइम मिल गया, यही करता रहूँगा, जिहाद समझ के करता रहूँगा, अल्लाह पाक की कसम इबादत समझ के करता रहूँगा कि इस जमहूरियत से, ये जमहूरियत या फैशन है या फ्रॉड है। 32 साल, इतनी किताबें, उनके मजमूए, एक चीज़ मैंने ना बिल्कुल उसको चेस किया है इस टारगेट को कि लोगों को समझ आ जाए कि ये जमहूरियत है ही नहीं। तो बंदा इनसे पूछे कि इस फैशन और फ्रॉड के नतीजे में या इसमें जो कुछ होता है उसने क्या दिया है। दो ही तरीके होते हैं ना चीज़ों को देखने के कि अच्छा आपने एक हरकत की है, एक काम किया है, उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा क्या है इन जमहूरियतों का। और जब ये बात करते हैं फौजी मुदाखलत की, याद रखना मैं सैकड़ों बार लिख चुका हूं और 20 बार ये कह चुका हूं, ये इन लोगों की नाहली, बदयांती और खबासत का नतीजा होता है। जो इस मुल्क के बेसिकली मुहाफिज हैं, सरहदों के मुहाफिज, तो अंदर से बेशक लुट जाए, ये दीमक है, ये जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए दीमक है। ये याद रखना। जमहूर को अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो वो कैसी जमहूरियत है। जमहूर कहते हैं अवाम को, उनकी ना आपने कोई, उन्हें ना तालीम दी, ना उनकी तरबियत की, ना उनको अच्छे बुरे की पहचान दी। ये कीमे वाले नानों के गिर्द नाचने वाले, ये खुदा का खौफ करें आप। तो सिराजुल हक साहब का पता नहीं, आई डोंट नो, भले आदमी हैं, यही उनकी खूबी है, यही उनकी खामी है। वो इस जमहूरियत से किसी खैर की तवक्को रखते हैं तो वो रखते रहें। ठीक है हसन साहब, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आगे चलते हैं। मरियम नवाज ने जोर देकर कहा है कि पार्टी टिकट कारकर्दगी पर मिलेगा। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बंदा पूछे ये जो पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत चढ़ा हुआ है इनकी पार्टी पे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। को समधी हैं, को बेटे हैं, को भतीजे हैं और बहुत दूसरे ननियाली धदियाली रिश्तेदार हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। ये तो लोग हैं ना जो आगे फ्रंट पे आपको दिखाई देते हैं, जी ये हमदा है, जी ये शहबाज, जो तो भाई है, तो फलाना है। और कमाल देखो, चंद दिन की हुकूमत आती है, बेटे के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता।
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے نمک حلال ہیں نون لیگ والے. کبھی کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یار تمہیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہ کی کہندے ہیں کھان پین نو بھاگ پری تے تان پنان نو جمعہ, جیلیں کاٹے جاوید ہاشمی, ذلیل و خوار ہوں اور باقی سارے. ان کی اچھا ان کی کیا پرفارمنس, مطلب پرفارمنس کیا ہوگی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پرفارمنس اگر ہوگی بھی کوئی سچی جھوٹی, اوے ووٹر کہاں سے لاؤ گے جو قدرت نے تم سے چھین لیا ہے, اور کوئی واردات بھی کام نہیں آئے گی, مزید اریانی ہوگی, مزید ایکسپوئر ہوگا, مزید ایکسپوز ہوں گے. یہ ووٹر ختم ہو چکا ہے ان کا, یہ یاد رکھنا. ان پولنگ بوتھس پہ دیکھو, بات سنو, دنیا تبدیل ہو گئی ہے, لوگوں نے بنانی ہے تصویریں, بندہ کوئی نہیں ہونا. پیپلز, یہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کا ورکر کدھر جاتا ہے, گھر سے نکلتا ہے نہیں نکلتا, ان کے پولنگ بوتھس پہ ویرانی ہوگی. وہ کھنڈرات کا نمونہ پیش کریں گے. بنیادی سوال ہے میرا, اچھا جی پرفارمنس, ٹکٹ بھی, ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر آپ کا جا چکا, اور اب کہاں جائے گا؟ گھر بیٹھے گا یا کسی اور پارٹی میں جائے گا, یہ بات کی بات ہے. آپ کا ووٹر شوٹر کوئی نہیں ہے. ہر نئے دن کے ساتھ, ہر گزرے دن کے ساتھ لوگوں کے اندر ان کے لیے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک ہوتی ہے لا تعلقی, ایک ہوتی ہے محبت, ایک تعلق کے خاطر ایک رشتہ, ایک ہوتی ہے لا تعلقی, وہ دوسرا فیز ہے. تیسرا فیز ہوتا ہے نفرت کا. یہ نفرت کا فیز ہے جس میں یہ داخل ہو چکے ہیں, ان کو نہیں نظر آ رہا. اچھا دیکھو کتنے فنڈز اپنے بندوں کو انہوں نے دیے ہیں, کائے کے لیے؟ کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. تو اس لیے کرتے رہیں, یہ پرفارمنس دیکھتے ہیں ہم. الیکشن آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, تو ہونے تو ہیں, پتہ لگ جائے گا سارا کچھ کس بھاؤ بکتی ہے. جی حسن صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان دیا ہے کہ ملک کی 80% آبادی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی, اور یہ کہ سود ادائیگی پر 60% بجٹ خرچ ہوتا ہے. ملک میں کئی ہزار ارب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. یہ مجھے پتہ ہے. آپ نے اس منحوس بجٹ کے بارے میں سوال پوچھنے سے باز نہیں آنا. میں تھوڑا اس کو مزید تفصیل میں بیان کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے. اور یہ بجٹ لوگوں کو تو کھا گیا, ہمارے 2 پروگرامز بھی کھا گیا. یہ خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر, اپ رائٹ پولیٹیشین, سیزنڈ پولیٹیشین, ان میں ایک ہی خامی تھی کہ وہ ضیاء کی شورا میں تھے, بندے بہت اچھے تھے. خواجہ آصف کا یہ دوسرا بیان ہے. ایک بار اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, جو کہ کم از کم وہاں بالکل نہیں ہوتی. دوسرا بیان یہ ہے, یہ سچا ہے. اور میں نے تو ایک اخبار میں یہاں تک پڑھا کہ اس نے کہا کہ ٹیکس چوروں کی بھاری اکثریت تو اسمبلی میں بیٹھی ہے. یہ میں نے کسی اخبار میں دیکھا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا, اور یہ بات کر کون رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ. اس حکومت کا وزیر دفاع, ڈیفنس منسٹر, اپنی حکومت کو ڈیفنس کرنے کے قابل نہیں ہے. سچا آدمی ہے, اس نے بات کھول کے رکھ دی ہے. اس پہ یہ خود غور کریں, لوگ تو کر ہی رہے ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو, لیگلی ممکن نہیں ہے مال مسروقہ اس ملک کا برآمد کرنا. جو ڈاکے پڑے ہیں یہاں, سب کو سب کچھ پتا ہے. پیپل ہو میٹر ان دس کنٹری دے ایگزیکٹلی نو. 19-20 کا, 18-20 کا, 15-20 کا فرق ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. سب کو پتا ہے کہ سب نے جن لوگوں نے وارداتیں کی ہیں وہ کہاں ہیں اور تقریباً کتنا ہے. اور یاد رکھنا, ناجائز مال کو ناجائز طریقے سے ہی وصولا جا سکتا ہے. یہ وائٹ کالر کرائم ہے بھائی, سادہ نسخے ہیں, سادہ. 15 دن کے اندر اندر تم دیکھو اس ملک میں دولت کے انبار لگ جائیں گے. ان کے لاڈلے چہتے پکڑ کے کرو وہاں سیدھے 15 دن کی وارننگ دو کہ لے آئے. ایم بی ایس کوئی ہو تو سبحان اللہ. پھر دیکھو اس کے علاوہ معاملہ کم از کم مجھے تو اب
संभलता दिखाई नहीं देता। बाकी बात बहुत खूबसूरत किया, जिस मुल्क की 80% आबादी तुम खुद कह रहे हो 2 वक्त की रोटी हो, औकात देखो। 75 साल के बाद भी तुम्हारा मसला क्या है? 2 वक्त की रोटी और डूब ही मरो। कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। बाकी बजट का तो और देखेंगे। सवाब दीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का, तो वो ही नहीं संभाला जाता। वो क्या सवाब दीद भाई, सवाब दीदी फंड क्या करना है उसका? ये सवाब वाला सवाब दीदी है कि स्वाद वाला? तो जबरदस्त बात की है। हैट्स ऑफ टू ख्वाजा आसिफ। ठीक है हसन साहब, अब वापस बजट की तरफ जी। आ जाते हैं। विफाकी बजट को आए 1 हफ्ता हो गया, आपका कोई कंप्रीहेंसिव तबसरा सुनने को नहीं मिला था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तबसरा मेरा खाक होना था। जो जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उस दिन ये मनहूस बजट लैंड किया है। ये हमारा प्रोग्राम भी खा गया, ये तरह मनहूस है। अच्छा देखो बात सुनो, ये माशाल्लाह कितना मनहूस और लानती बजट है, जो नीम सियासी सा भी है, वारदाती सा तो होना ही होना है इसने। अच्छा कि ना आवाम खुश ना IMF राजी, जहाँ की ये मिन्नतें कर रहे हैं। अवाम को तो छोड़ो, ये भेड़ बकरियां भी नहीं समझते, जानवर भी नहीं समझते। IMF भी नहीं राजी, अवाम भी नहीं राजी। अच्छा इस बजट पे तबसरा वैसे ही पाकिस्तान के हर बजट पे तबसरा फजूल है। पूछो क्यों? उसकी वजह है इसने अंडे बच्चे देने होते हैं। ये कोई शुरफा का बजट थोड़ी है, ये तो धंधे के लोगों का, ये तो जवारियों का, वारदातियों का बजट है। इसने अंडे बच्चे देने हैं। मिनी बजट, फिर वो अंडे बच्चे देगा, फिर मिनी बजट। ये इसलिए इस पे बात करना तो फजूल है, लेकिन फिर भी मैं, अच्छा ये इतनी मुनाफिकाना और इतनी मनहूस रवायत है मिनी बजट की। आ जाएगा ये, नहीं तो कुछ और देगा, ये और लोग आके दे देंगे। चंद मोटी मोटी बातें आप सुन लो। सबसे अहम बात यह है कि कर्ज और सूद की अदायगी हमारी मईशत के लिए कैंसर बन चुकी है, और कैंसर भी वो जो आखिरी मरहले पे होता है। अच्छा कैंसर आपको ज़्यादा अगर तकलीफ दे लगता है तो दीमक कह लो, दरख्त खाया जा चुका है। अच्छा हम लोहे के बने हुए हैं तो ये जंग है, ये तो खानी हो गई आपके इस हिस्से की। अच्छा हुकूमत के पास सूबों को हिस्सा दिए जाने के बाद 4500 अरब होंगे, 4500, जबकि कर्ज और सूद की मद में 5200 अरब अदा करना होंगे। यानी बाकी सब कुछ फिर कर्जों पे, फिर कर्जों के ऊपर सूद। फिर ये किसी ने कहा था कई साल पहले, मेरा ख्याल है चौधरी मोहम्मद अली थे, वो फाइनेंस के आदमी थे। उन्होंने कहा था कि अगर इस मुल्क में कर्जों की रिवाज पड़ गया, ये रिवायत पड़ गई, तो इस मुल्क को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहा सच हुआ। अच्छा एक बात सुनो, और आपसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम सुने और समझें, वो क्या है कि बेशुमार माफियाज हैं यहां जो टका नहीं देते। नतीजा क्या होता है? अवाम की बोटियां, जिंदा अवाम की बोटियां नोचते हैं। एक मिसाल देता हूं, एक ज़राअत का शोबा देखो, जिसमें 1% जमीन, 1% जमींदारों के पास 22% से ज्यादा जमीन है। और सुनो पाकिस्तान के लोगों, सुनो, 1% लोगों के पास तुम्हारी 22% से ज्यादा जरी जमीनें हैं। अच्छा ये सेक्टर 1800 अरब कमाता है। हराम खोर। एक इश्तिहार चलता है हमारे टीवी पे, करते क्या हो? तो वो बंगा सा कहता है करना क्या है, जमीन नहीं बड़ी है, और वो चाय उलट जाती है। वो चाय का ऐड है। अच्छा 1% बंदों के पास 22% से ज्यादा जमीन। याद रखना, जब मुसलमानों की फतूहात फैली तो हजरत उमर के खिलाफ लोगों ने कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा हमें जमीनें दो, तो हजरत उमर ने कहा कि यह माले गनीमत नहीं, यह माले फे है। और वो बाकायदा
جنگ وہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جیتی. حضرت علی نے کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, تمہیں جاگیردار بنانا ہے, یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین. اچھا, یہ نام اسلامی جمہوریہ, حرکتیں دیکھو. اچھا, مولانا حضرات بھی اور بڑی باتیں کرتے ہیں, محرم نہ محرم فلانا ٹمکانا. وہ ادھر آؤ. اچھا, یہ سیکٹر 1800 ارب کماتا ہے لیکن صرف 4 ارب ٹیکس دیتا ہے. میں نے شبر صاحب کا جو تھے ایف بی آر کے ہیڈ تھے کہ انہوں نے کوئی اس پہ کچھ ایکشن لیا تو اکٹھے ہو کے آ گئے. مچھندر, موٹی توندیں, موٹے گاٹے اکٹھے ہو کے آ گئے. اور اس کو پتا ہے ہیڈ کون کر رہا تھا اس وفد کو؟ یہ شبر صاحب کی, شبر زیدی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو ہیڈ کر رہا تھا پی ٹی آئی کا. جاگیردار جاگیردار ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کاف لیگ کا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا, یہ ہے تمہارے بجٹ کی اوقات. پاکستان میں کچھ سیکٹرز پہ ٹیکس لگانا ناممکن ہے. ہاں, کوئی مصطفیٰ کمال آئے, کوئی سایہ ہی آ جائے حضرت عمر بن خطاب جیسے بندے کا. ایک آخری بات, ملک میں سیلاب ہے منشیات کا. صرف شراب نہیں, وہ تو ڈیبیٹیبل ہے. ہر طرح کی, میں نے جنہیں دیکھا بھی نہیں زندگی میں, پتہ نہیں, میں نام سنتا ہوں آئی سے فلاں ٹمکان, میں نے نہیں دیکھا. اربوں روپے کا ٹیکس صفر. اچھا, شراب حرام ہے, رشوت حلال ہے, سود حلال ہے, کم تولنا, جعلی دوائیں بنانا, یہ حلال ہے. جہاں سے ٹیکس مل سکتا. بات سنو, امریکن سے کچھ سیکھ لو. ایک زمانے میں انہوں نے یہ حرکت کی تھی, امریکہ ہل کے رہ گیا تھا. اور جس چول نے یہ قانون سازی کروائی تھی اس نے بڑک ماری تھی. بڑک سنو, اس نے کہا تھا کہ یہ اب قانون شراب پہ پابندی کا یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ ریورس ہونا ایسے ہی ہے جیسے اسٹیچو آف لبرٹی ایک چڑیا چونچ میں اٹھا کے چاند پہ لے جائے. یہ جملہ تھا اس کا. لیکن وہ چونکہ سینسیبل پریکٹیکل لوگ ہیں, ایل کپون بھی انہی دنوں کی پیداوار تھا. واپس منشیات تم نے روک لی. یہ محرم نہ میرا, اچھا ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں حج پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے, اجازت مل گئی. یہ فروئی معاملات ہیں بھائی. اسلام کے بارے میں دیکھو, علی شریعتی صاحب کی ہی بات سن لو. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. ہوش کرو, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بات سنو, قحط پڑا تھا جو اس ملک میں پڑا ہوا ہے, تو حضرت عمر نے معطل کر دی تھی صدا ہاتھ کاٹنے کی. تو کوئی انسانی ہمدردی, کوئی اپنے ہم وطنوں پہ رحم کرو. منشیات اربوں اربوں کھربوں کی اس ملک میں اسکولوں کے آگے تماشے لگے ہوئے ہیں. نہ, وہ حرام ہے. رشوت حلال ہے, کمیشن کک بیک حلال ہے. یہ بجٹ ہے آپ کا. سود چل رہا ہے نا اس ملک میں. آئی ایم ایف نے مفت دینے پیسے, اگر دینے, جو بھی بھیک دے گا لے گا نا, وہ حلال ہے. یہ بجٹ ہے منافقوں کا آخری کارنامہ. اور یہ پہلا نہیں ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. سود جیسی چیز, وہ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے, وہ حلال ہے. یا تو بند کراؤ نا اس کو بھی. یہ چھڑو, یہ جب تک اس ملک کی لگامیں کسی درست ہاتھ میں نہیں آتی, درست ہاتھ, درست دماغ, درست دل, اس کو ککھ نہیں ہونا. یہاں آگے چلو آپ. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, بریک سے پہلے ہم بجٹ پر بات کر رہے تھے. نواز شریف نے اپنی ہی حکومت کے پیش کیے جانے والے بجٹ پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ خیر فرمائے. یار ان لوگوں کو پتہ ہوتا کچھ نہیں.
یہ چند جملے ہمارے ہاں بہت مستعمل ہیں. کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے تو قہار اور جبار بھی ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ جس نے جنتیں بنائی ہیں جہنمیں بھی اسی نے بنائی ہیں؟ کرتوت، کام، یہ مشروط ہوتا ہے، رحم و کرم اس کا ہم جیسے لوگوں پہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ مشروط ہے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کہانی ہے. میاں صاحب اب تو بی اے کی ڈگری بھی آپ کو ڈپلیکیٹ مل گئی ہے، میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں. ان کو آئندہ لکھنا چاہیے. میاں محمد نواز شریف بی اے. او بھائی، یہ سزا اور جزا کا کھیل ہے. گناہ گاروں کے لیے جہنم دہکائے گئے ہیں. جو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی جو اپنے لوگوں کے لیے بہتری کرتا ہے یا معاشرے کے لیے بہتری کرتا ہے، جنتیں اس کے لیے ہیں. یہ ٹھگوں کے لیے نہیں ہیں. یہ غریبوں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھیننے والوں کے لیے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کرتوت کسی کے ہیں، عوام بھگت رہے ہیں. بہرحال کہہ دیا انہوں نے، اب کیا کریں، اب کہہ دیا. ٹھیک جی حضرت صاحب، دوسری طرف اسحاق ڈار نے بجٹ تقریر کے خاتمے پر علامہ اقبال کا شعر پڑھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ایک بہت ہی بیچارے گمراہ ہم سے کسی آدمی کا شعر ہے. لیکن چونکہ علامہ اقبال کو عقاب شقاب اس طرح کی چیزیں بڑی پسند تھیں تو اس کی وجہ سے یہ پڑ گیا ان کے تندیے باد مخالف سے. وہ ہو جا وزیر خزانہ ہو جائے انہیں شعر پڑھ دیتا ہے. او بھائی ڈار صاحب، ہمیں عقاب نہ بنائیں، انسان ہی رہنے دیں. عقاب گوشت خور ہے، یہاں تو لوگوں کو دال روٹی نہیں مل رہی. عقاب بنانے چلے، تندیے، پتہ نہیں کی تندیے، کتنا کو تندیے، کب تک تندیے. جیسے اچھا ان کو یہ بھی نہیں. اس ملک میں صورتحال یہ ہے کہ مٹن تو چھوڑو، بیف کو بھی گولی مارو. جو برائلر نہیں، ٹکے ٹوکری بیچاری، ایک میں دیسی چکن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو لگژری ہے، وہ تو عمرا کا کھیل ہے. یہاں تو مرغی بھی اب ٹھنڈی ملتی ہے. ڈار صاحب گرم مزاج آدمی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا ٹھنڈی مرغی کیا ہوتی ہے. ٹھنڈی مرغی ڈار صاحب، جب کسی پولٹری فارم پہ کوئی وبا آتی ہے، مرغیاں مر جاتی ہیں تو مری ہوئی مرغیاں بیچ دی جاتی ہیں. ان کو مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈی مرغی. تو لوگ اب ٹھنڈی مرغی پہ تو شاید گزارا کرتے ہوں، گرم مرغی ان کو نصیب نہیں ہے. اور یہ تندیے شندیے جو ہے نا، یہ نہ اس طرح کے اونچا اڑانے کے لیے، IMF جانے کے لیے، چھوڑو. حضرت صاحب اوقات سب دیکھیں، چھوڑے، اوقات بنانے چلیں. حضرت صاحب سب چھوڑے، دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بجٹ پر بحث کا آغاز کیا. اچھا، جیسا بجٹ ہے ویسا ہی آغاز ہے. میرا ایک زمانے میں راجہ صاحب کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی گپ شپ رہی ہے. آپ نے مجھے کس طرف دھکیل دیا ہے. میرا لائل پوری بھائی ہے. جی لیکن میں دیکھو، میرے پاس نہ آپ کو تو میری ٹیم کو تو پتہ ہے، میرے پاس تو نہ سیل فون ہوتا ہے، نہ مجھے چلانا بھی نہیں آتا، مجھے لوگ ہی دکھاتے ہیں. سنا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں معدنی وسائل کو مدنی وسائل، تعلیم کو تعلیم قرار دیا ہے، اطراف کو اطراف قرار دیا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو ریڑھ نہیں ریڑھ، پریشان کو پریشان، پنجاب کو پنجاب، حقیقت و حقیقت، حیران کو حیران، ایکس رے کو ایکس رے مشینیں، اینجیوگرافی کو پتہ نہیں کیا، اور قاسم کے والد کو، اپنے سابق باس کو، عمران خان. پابندی کی پابندی، نام کا نام عمران خان.
تو بحث جیسی بحث، جیسا بجٹ تھا ویسی بحث ہو گئی، جیسا بنانے والا تھا ویسا ہی بحث کا آغاز کرنے والا وہ ایک ہی چیز ہے، یہ ملک بس ٹھیک ہے، چلنے دو۔ حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ خدا کی پناہ یار، یہ اتنا بڑا فلسفہ بیان کیا ہے، میں اس انکشاف پہ آئی واز شاکڈ کہ یار اتنی وزڈم، اتنی دانائی، اتنی گہرائی، اتنی گیرائی، اتنا ویژن، یعنی یہ پاکستان میں کسی چپڑ کناتیوں کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس بات پہ تو اس ڈسکوری پہ ان کو نوبیل پرائز وغیرہ ملنا چاہیے۔ ایڈم اسمتھ، میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوا ہوں، میں نے تو ان کو پڑھا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، تو ایسے بندے کی عالم بالا میں روح لرز گئی ہوگی۔ اتنا بڑا انکشاف، ایک عام آدمی، ایک وزیر اعظم جو کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی اتنا بڑا انکشاف کر رہا ہے۔ اور یہاں سے مجھے تھوڑا سا ایک خوف بھی ہے کہ سیاسی استحکام تو مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، جو مرضی کر لو، لیکن بہرحال ان کے اثاثہ جات کو ضربیں لگ رہی ہیں، ڈالر۔ اچھا، کمال کی بات ہے، جو ماتم کر رہے ہیں ان کو ضربیں لگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انکشاف ہے! میں تو اس پہ حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں، اور بہت میں ہائیلی امپریسڈ کہ ایک ایسی بات کا انکشاف کیا ہے جو کسی کو معلوم نہیں، اتنا بڑا سیکرٹ قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر تو معاشی استحکام ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جی آگے چلتے ہیں صاحب، 13 جماعتی حکومتی اتحاد کے 22 وزراء کے 9 ماہ کے دوران بیرون ملک 93 دورے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ایک غریب ملک میں ہیں؟ نہیں، ملک تو بہت ہی غریب ہے، غریب تو پھر گزارے مافق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ جو بھی آپ نے خواجہ آصف کا حوالہ دیا ہے کہ 80% جو آبادی ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، تو ملک تو واقعی بہت غریب ہے، لیکن یہ سب ارب پتی ہیں، اور ارب پتی بھی یہ ڈالرز میں ہیں۔ اچھا، باقی رہ گیا دورے، تو پوری کی پوری قوم دوروں میں مبتلا ہے، لیکن دورے اپنی اپنی قسم کے ہیں۔ عوام بھوک، ننگ، غربت، جہالت کے دوروں میں مبتلا ہے، تشنج کا عالم ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ تو عوام کا دورہ ہے۔ ان کا دورہ لگژری، پھیرا ٹورا، پی آر، پی ڈی ایم والوں کو دورے مزید بڑھا دینے چاہیے، وقت کم رہ گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ۔ عوام بھوکے ننگے خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ۔ جمعہ 8 دن کی ان کی حکومت نہیں، 93 دورے، اور ہوتا کیا ہے؟ بندہ نا خارش کے بغیر کھجلاتا نہیں ہے خود کو، یعنی دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار ایوری تھنگ۔ خارش نہیں کرتا بندہ جب تک اس کے نا کھجلی نہ ہو۔ بندہ پوچھے ان 93 دوروں کا سیر سپاٹے کے علاوہ، شاپنگ کے علاوہ اگر کوئی آؤٹ پٹ ہے تو قوم کے سامنے رکھ دو، بس۔ 13 جماعتی، 13 کا تو ہنسا ہی ویسے منحوس ہے، یعنی چاہیے کسی ایک آدھ کو شامل کر لیں، 14 کر لیں اس کو، یہ بہت بھاری پڑے گا ان پہ، پڑ چکا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پہ لینی ایک بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، اہم خبر شامل کریں گے۔ ایک اخباری خبر کے مطابق پاکستان میں آئل کے کاروبار سے وابستہ ڈچ کمپنی شیل نے پاکستان میں اپنا بزنس ختم کرنے کا اعلان کیا، جسے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے۔ میں نے آج کے اخباروں میں پڑھا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کوئی بڑا مینوفیکچرنگ کی گاڑیوں کی، ان کا سبا ستیہ ناس ہو گیا ہے، اور وہ کار مینوفیکچرنگ کمپنی وہ بھی کانپ رہی ہے، اور ممکن ہے وہ بھی کسی وقت پیک اپ کر لیں۔ تو لیکن اس ملک اور قوم کو اس سے بڑے بڑے دھچکے لگ چکے، 71 کا دھچکا، یعنی آدھے ملک کا ہی، ملک کا 2 لخت ہو جانا، اس سے بڑا کام تو نہیں ہے نا کوئی بات۔ اچھا، حالانکہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہوتی ہیں ان کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے، یہ مگرمچھ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ملٹی نیشنل کمپنیز
یہ مگرمچھوں سے کم نہیں، یہ اژدہے ہوتے ہیں، اگر ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. اچھا، اور کمال کی بات یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین حالات میں، فال آف ڈھاکہ، جنگیں، دلدلے، فلانا ڈمکانا کبھی نہیں ہوا. یہ کام اب ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سینسیبل لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. یہ تو سچ بولتے ہی نہیں، یہ تو یوں کر لوں گا، میں منہ کر لوں گا تو میں آنکھیں نکال لوں گا، تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ اس طرح کے جملے شملے ان کو 10-20 آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، اور یہ کو بہت خوشگوار نہیں ہے. اٹ از سیڈ، بہت افسوسناک. جی صحیح. حضرت صاحب، 2 خبریں چین اور چینیوں سے متعلق ہے. اسحاق ڈار نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے، جس میں IMF اور حالیہ بجٹ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اخباری خبر کے مطابق چینی خاتون سرگودا میں اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئی اور اسلام قبول کر لیا. دیکھو بات سنو، میں بات تھوڑی ملفوف کروں گا. یاد رکھنا، سپر پاور جو ہے ہزاروں میل دور بھی بہت بھاری ہوتی ہے. چین تو ہمارا پڑوسی ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ چینی سفیر سے ڈار صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ان کے پلان بی کا حصہ ہے. اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نالائق ہو اور بدنیت ہو تو امریکہ ہو یا چائنا ہو، نو بڈی کین ریسکیو. یاد رکھنا، اگر میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کا باپ مجھے ریسکیو نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھنا، آپ کے اپنے اندر جب تک کوئی ول نہیں ہے وہ ہو نہیں سکتی. پلان بی کی بات کر رہے ہو، پلان زی بھی کسی کام نہیں آئے گا. اچھا، ایک بات میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہے زمانہ نیو کلونیلزم کا، براہ راست قبضہ نہیں ہوتا، ساری لگامیں ان کے ہاتھ میں. اچھا، کبھی برطانیہ کی کالونی رہے، اچھا کبھی غیر ملکی حکمرانوں کی کالونی رہے، آخری تھے جو مجبوراً یہاں سیٹل ہو گئے مغل. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں سیٹل ہو گئے، تو سیٹل پیچھے ظہیر الدین بابر کے بچوں نے وہاں جائے کیا کرنا تھا فرغانہ میں. پیر سائیں آئے گا تے میٹھے چول کھائے گا، یہ میٹھے چولوں کا رولا ہے. اچھا، رہ گیا وہ جو آپ محبوب کے پاس پہنچ گئی، تو میں جو مستقبل دیکھ رہا ہوں، اور اب سے نہیں، میں پچھلے 5-4 سال میں اپنے کالمز میں اشارے دے چکا ہوں، کل کی بات نہیں میں نے کی. باہمی شادیاں زور پکڑیں گی. ہماری آبادی ہے 25 کروڑ اور چینی ہے 1 ارب 42 کروڑ، 1.5 ارب سمجھ لو. یہ فگرز پرانے ہوں گے. 1.5 ارب، ہم کتنے؟ 25 کروڑ. باہمی شادیاں ہوں گی. ہم منجمد ہو چکے ہیں صدیوں سے، ہم فریز ہو چکے ہیں. ٹائم لگے گا، اور وہ بھی تب کہ اگر کوئی فریزر سے ہمیں باہر نکالے گا. فریزر میں پڑی 2 دن سے 4 دن سے پڑی چیز باہر نکالو تو اس کو تھو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارا تو صورتحال ہی اور ہے. اب کالونی، یہاں تو ملک کافور جیسے کالے بھی ہمارے چودھری رہ چکے ہیں. باقی دنیا کی اور کوئی قوم ہم نے چھوڑی نہیں، نہ افغان چھوڑے، نہ سینٹرل ایشینز چھوڑے، نہ ایرانی چھوڑے، نہ گورے چھوڑے، نہ پھر امریکن چھوڑے. گورے میں کہہ رہا ہوں برطانویوں کو. تو چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، برادر ہیں، اور ہمالیہ سے اونچی ہے، اور سمندروں سے گہری ہے، اور شہد سے میٹھی ہے، اور فولاد سے مضبوط ہے. یہ اس پہ غور کرو. یہ اب ان سے اگر کوئی بھیک شیک مانگے، اپنے ناخن بھی گروی رکھنے، کک آپ کے پلے کچھ رہ جائے گا. ساورنٹی نام کی کوئی چیز کتابوں میں ہی ہوگی نا. جیسے آپ کا عوام کے ساتھ جو تعلق واسطہ آئین میں کتاب میں ہی ہے نا. 75 سال میں 73 میں چلو آئین بنا، اس کے بعد کبھی عوام کے ساتھ کوئی سلسلہ دیکھا آپ نے؟ کتاب بھری پڑی ہے، میرے پاس پڑی ہے، عجیب سی لگتی ہے مجھے. آئین کی کتاب مجھے لگتی ہے لطیفوں پر مشتمل کتاب، اور لطیفے بھی کیسے تو میں بیان نہیں کر سکتا. چلو بہتر ہے آگے چلیں.
ٹھیک ہے حسن صاحب، ویری انفارمیٹیو ڈسکشن. مگر پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. اللہ حافظ.